रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले कि हम इस पारे को समझें, कुछ बातें पिछले पारे के नाते से करेंगे। और इससे पहले ये बता दूँ कि वमन यक़नुत, इसमें वो राज है जो कि आपको और मुझे चाहिए, कामयाबी का राज और ऐसी मदद का राज जो अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरिश्ते भेजते हैं और हेल्प करते हैं और नाकामी कभी भी नहीं होती। तो अल्टीमेट सक्सेस के लिए इस पारे के थीम को समझना ज़रूरी है, इसमें जो राज दिया गया उसको समझना ज़रूरी है। इससे पहले 21वें पारे के आखिर में हम सूरत अहज़ाब शुरू की थी। थोड़ा इन हालात को देखें, फिर आगे जाके इस राज को भी खोलते हैं। आज के हालात को उन हालात के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे। सूरत अहज़ाब आपको मुझे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आज के दौर के बहुत बड़े प्रोपेगेंडे हैं उम्मत मुस्लिमा की नाकामियों, सुस्तियों और आज जिस काम को छोड़ देना जिसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया था, इसका नुकसान क्या हुआ कि उम्मत मुस्लिमा के मुतालिक हर बंदे को बात करने, इनके नबी के मुतालिक कमेंट्स करने और इस्लाम को ना जाने क्या कुछ कहने की इजाज़त हो गई। और ये अल्लाह की सुन्नत है कि जब किसी नबी की कौम अपने अहकाम को, अपने मकाम को भूल जाती है तो दूसरों को हक़ हासिल होता है कि उसके मुतालिक बातें करें, इसका मजाक उड़ाएं। तो आज के दौर में वेस्ट दो चीज़ों पर बात कर रहा है। वार्स ऑफ द प्रॉफिट, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो जंगें हुई, यहाँ तक कि वो बातें करने लगे कि इस्लाम तलवार के तौर पे फैला है। और दूसरा वाइफ्स ऑफ द प्रॉफिट, इतनी क्यों थी, ज़्यादा क्यों थी, हज़रत आयशा छोटी क्यों थी, वो बड़ी क्यों थी, हज़रत ज़ैनब बेटे से के मुतमन्ना से शादी क्यों की। वो एतराज़ात जो अबू बकर को भी नहीं थे वो बाकी के लोगों को होने लगे, इवन के उम्मत मुस्लिमा को भी। तो सूरत अहज़ाब इन दोनों सवालात के जवाब आपको देगी। आपके ऊपर जो बातें की जाती हैं ना जाने क्या कुछ, अगर उम्मत मुस्लिमा ख़ुद इन बातों को समझा होता, ये सूरत पढ़ी होती और समझी होती तो ये हालात ना होते। और जो औलाद ख़ुद अपने माँ बाप को दुश्मनों की नज़र से देखने लग जाए तो उस औलाद का तो क्या कहना। आज हम मुसलमानों में से भी कुछ ऐसे हैं जो नबी को गैरों की नज़र से देखते हैं और नतीजा क्या होता है कि हर बात करने वाला जो मर्ज़ी बात करता है। अल्लाह ताला ने इन सवालात के जवाबात दिए इसके अंदर। और हमने ग़ज़वा खंदक को देखा, दूसरा नाम इसका ग़ज़वा अहज़ाब है। इस वक्त के जो हालात थे ग़ज़वा खंदक के वक्त था, आज के दौर में भी वैसा ही है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चंद जुमले बोलती हूँ कि मक्का के 13 साल में जंग नहीं हुई क्योंकि इस्लाम का मिजाज जंग वाला नहीं है। नबी के वसल्लम तलवार लेकर नहीं आए और ना ही पहली वही थी उक़्तुल, मारो लड़ो, बल्कि पहली वही थी इकरा। आज की उम्मत ने ये सबक भुला दिया, इसलिए तो परेशान है। अल्लाह के नबी ने नबी के वसल्लम को रब से जोड़ने के लिए आए थे। अल्लाह के नबी रब से जोड़ने आए थे आपको मुझे, और लोगों ने 13 साल तक ऐसे हालात हुए कि हुज़ूर करीम वसल्लम ने कुम फ़ांज़िर का हक़ अदा किया, लेकिन हालात ना रहे। हत्ता के हालात ऐसे हो गए कि मक्का में रहना नागुज़ीर हो गया, महाल हो गया। तो वैसे हुज्जत भी तमाम हो गई थी। और एक जुमला लिख लें कि आज आपको और मुझे मौका मिला है कि हम पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि जब चलते चलते हम साथ नहीं देते तो अल्लाह ताला उनके लिए हुज्जत तमाम कर देते हैं। और यही असूल हर इलाके, हर बस्ती का है कि अल्लाह ताला उस चीज़ का हमसे मौका छीन लेते हैं। कई दफ़ा मौका देते हैं, मुसलसल एटीट्यूड का इज़हार करने के बाद अल्लाह ताला ऐसे बंदे को फिर पीछे हटा लेते हैं। 13 साल तक मक्का वाले अपने आप को साबित कर चुके थे, जिसने इस्लाम ले आना था वो ले आया। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, साबिक़ून अल अव्वलून, अशरा मुबशरा जमा हो गए। 100 से कुछ लोग थे जो आगे मदीने गए। क्या सोचा था कि वहाँ अपने लोग थे, अपने कैसे यहूद थे, दीनदार लोग थे, दीन का काम कर रहे थे। और मक्का वाले तो जाहिल थे, रस्मों में पड़े हुए थे, तौर तरीके उनके डिफरेंट थे। तो उन्होंने सोचा कि इल्म वाले लोग हैं, ये नहीं मानते तो इल्म वाले मानेंगे, वो मान जाएंगे, मदीना चलते हैं, कोई बात नहीं, इनका तो इनके साथ मिलकर हम दीन का वो काम करेंगे जो वो शुरू से कर रहे हैं। बहुत उम्मीदें लेकर आप मक्का से मदीने की तरफ आए। आपका ख्याल था ज़िंदगी सुख चैन से गुजरेगी, मिलकर अपने भाइयों के साथ काम करेंगे। और वही हुआ जो होना था। वही तासुब जो बाद की उम्मतों को भी लाहक रहा, सगे सौतेले का फ़र्क, ये हमारा ग्रुप, हमारी जमात, बनी इसराइल से क्यों, बनी इस्माइल से क्यों। जब लोगों को अल्लाह के नबी के दस्ते बाजू बनना था तो वो उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। और वो काम जो सदियों से वो कर रहे थे अल्लाह के नबी के साथ मिलकर करते, मगर वो काम ना कर सके। यहूद ने बिल्कुल वैसा ही किया जो करना था, मुखालफत का शिकार हो गए। लिहाजा 1 साल अभी नहीं गुजरा था मेरे नबी को मदीना में आए हुए, बदर की जंग नाम से एक जंग हुई, मुसल्लत कर दी गई। आखिरी जंग ग़ज़वा तबूक थी और 10 और 11 पारे में हम इसको पढ़ चुके हैं। और ये जंग पीछे अपने लोगों का इन्हीं लोगों का हाथ था, यानी कि दीनदार लोगों का। आज भी देखें
جو دیندار نہیں ہوتے ان سے زیادہ دین کو نقصان نہیں پہنچتا. ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، مستیاں کرتے ہیں، موج کرتے ہیں. یہی نا دین کو سیریس نہیں لیتے، سیکھتے نہیں ہیں، دین کے معاملے میں متاثر نہیں ہوتے. جہاں بھی دین کے کسی سنجیدہ کاوش کو نقصان پہنچا ہے اور کسی دوسرے دینی گروہ، اور یہی مدینہ میں ہوا کہ اللہ کے نبی کے آنے کی خبریں سن کر ہر بندہ دل و نگاہ لے کر بیٹھا تھا. طلع البدر علینا کی کیفیت تھی. شاعر نے اسی کو بیان کیا. جن کے دل میں تعصب نہیں تھا وہ واقعی تڑپ رہے تھے. انہوں نے ان کے ہاتھوں ہاتھ لیا، جس میں ابو ایوب انصاری تھے، اور باقی اللہ کے نبی کا بغض کا بیج جن کے دلوں میں ڈلا تھا. جیسے ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا، اس کی رسم تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھی. اوس و خجرت 200 سال تک واس نامی جنگ میں لڑتے رہے، نسلوں کی نسلیں کٹوا دیں. آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو کیا لڑنا، لہٰذا کسی ایک کو سردار مان لیا جائے. لہٰذا عبداللہ بن ابی کو لیڈر مان لیا گیا. اس کی تاج پوشی کی تیاریاں تھیں. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں لیڈر بن کر آ گئے. وہ لوگ جو شخصیت پرست نہیں تھے، حق پرست تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی صورت میں ان کو صحیح لیڈر مل گیا ہے جن کو لے کر وہ آگے چل سکتے ہیں. عبداللہ بن ابی یہ شخص تھا جو دل میں فرق لے گیا، اور جب وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئے سب لوگ، تو عبداللہ بن ابی کے دل میں بیج پڑ گیا کہ اس شخص کی وجہ سے لوگ مجھے چھوڑ کر ادھر چلے گئے. یہ تھا وہ بیج جو بدر سے لے کر تبوک تک جنگ کے پیچھے تھا. سب سازشیں اسی کے منہ پر ہوئی. منہ پر بڑا اچھا بنا تھا. بدر کی جنگ میں جب مسلمانوں کو بہت شاندار فتح ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے سوچا کہ باہر کی مخالفت، باہر کے نقصان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اندر جا کر بیٹھوں گا، فتنے اٹھاؤں گا، ادھر ادھر کی باتیں کروں گا تو ان کو نقصان زیادہ ہوگا. اور ہوا بھی وہی. لہٰذا بدر کے بعد فوراً مسلمان ہو گیا. دل کا مسلم نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، بنو نذیر، بنو قریظہ، غزوہ احزاب، سب بڑی بڑی جنگیں ہوئیں. ہر جنگ کے پیچھے یہی تھا. اب آگے ہم خندق کی طرف دیکھا تو مسلمانوں کو ایک ایک کر کے اپنی فتح کے جنجے گھاڑ رہے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ مسلمان ہار نہیں مانتے، لڑتے ہیں، اس سے سوچ آئی کہ گلی محلوں میں جا کر، قبیلوں میں جا کر، بدوؤں میں جا کر پیغام پہنچانا شروع کر دیا. دیکھو تھوڑے تھوڑے جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، مسلمان جیت جاتے ہیں. کیونکہ یہ سارے مل کر چلیں اور اکٹھے ہو کے چلیں تو آج کے حالات پر ہم دیکھیں کہ آج پورا کفر جمع ہو جاتا ہے مسلمانوں کے صرف ایک ملک کو نصف و نابود کرنے کے لیے. آج بھی وہی خندق ہیں، آج بھی وہی رب ہے جس نے ہواؤں کو چلا کر ان کے خیمے اکھاڑ دیے تھے، ان کی ہانڈیاں الٹ دی تھی. مگر شرط یہ ہے کہ امت مسلمہ آج بھی اپنی عقل سے کام لے، جیسے کل انہوں نے کام لیا تھا. سارے مل کر لڑے تھے. مکہ والے تم بھی آؤ، مدینہ والے تم بھی آؤ، بستیوں والے تم بھی آؤ، بنو قریظہ آؤ، بنو قینقاع آؤ، بنو نذیر آؤ، تم سب آؤ، سب مل کر جاتے ہیں. آخر مسلمان ہمارا بگاڑ کیا لیں گے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹے سے ملک پر 20 بڑے بڑے ملک اپنی فوجیں لے کر، حقیقت میں چونٹی کا مقابلہ ہاتھی کے ساتھ تھا، مگر ان کو کیا پتہ کہ ہاتھی کا خدا بھی موجود ہے. اللہ نے اپنی آسمانی لشکر بھیجے کیونکہ امت مسلمہ اس وقت تک وہی تھی جیسا اسے ہونا چاہیے تھا. اللہ کے نبی کو بہت خطرے کا وقت تھا. آپ کو بہت غم تھا کہ تھوڑے سے لوگ جو اتنی محنت سے تیار ہوئے ہیں چند سالوں میں یہی نہ ختم ہو جائیں. اتنے میں مسلمان فارسی جو بھی بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ فارس میں جب کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے دشمن کے بیچ میں ہم خندقیں کھود لیتے ہیں اور وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو اگر ایسا ہوا تو نہ تو وہ لوگ ہم تک پہنچ سکیں گے، نہ جنگ لڑی جائے گی، اور نہ ہی اسلحے کی ضرورت پیش آئے گی، اور خندقوں پر بیٹھ کر ہم آنے جانے والوں کو دشمنوں کا تیر سے مقابلہ کریں گے. عام سے صحابی تھے، کچھ نہیں کیا تھا، مگر اللہ کے نبی مشورہ کرتے اور مشورے کی قدر بھی کرتے. یہ سن کر آپ نے صحابیوں کو کال دی. مدینہ میں پیچھے پہاڑ تھا، وہاں پر دشمن آ نہیں سکتے تھے. سامنے ایک سیمی سرکٹ تھا جہاں سے دشمنوں کے آنے کا خطرہ نہیں تھا، اور ہر طرف سے دشمنوں کا آ سکتے تھے. تو آپ نے پیٹوں پر پتھر باندھے. اگر وہ باتیں سنانے لگیں تو 2 گھنٹے بھی کم پڑیں گے غزوہ خندق پر بات کرنے کے لیے. مگر آج یہ بھولے ہوئے سبق یاد کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ہم آ کے بیٹھے ہیں. آج امت مسلمہ کو یہ سبق بھولا ہوا ہے. شدید گرمی اور پاؤں پر مٹی لگی ہوئی، اتنی گہری خندقیں، شدید شاید 8x18 فٹ ہاتھ کی خندق تھی. کئی میل لمبی خندقیں کھودی گئیں. اس وقت کے بلڈوزر تھے، نہ بلڈوزر تھے، نہ تیر، نہ تلوار. صحابہ نے اپنی جانوں پر خندقیں کھودی اور دین کا دفاع کیا. دشمنوں نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں تھا، ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی. وہ جب پہنچے صحابی نے، اللہ کے نبی نے کو یہ اس وقت وہ دور تھا کہ اللہ کے نبی کو کسی صحابی نے کہا کہ بھوک لگی ہے اور دکھایا کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہے. تو اللہ کے نبی نے سے کہا کہ متى نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی. اللہ کے نبی نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے تھے. یاد رکھیں لیڈرز کو 2 پتھر باندھنے پڑتے ہیں، پھر جا کر فالوور 1 پتھر باندھتے ہیں. آج تو ہر ایک دوسرے کے نام پر ڈالنے کو تیار ہے. بہرحال مسلمانوں نے اسلام کا دفاع کیا. جب دشمن رعونت میں آئے،
ان کا تو خیال تھا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم، ایسے مشل دیں گے ان کو کہ ان کا مقابلہ یہ کیسے کر سکیں گے ہم سب کا، لیکن آگے خندقیں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ بظاہر خندقیں تھی، پڑاؤ ڈالنا پڑا، تو سوچ کر آئے تھے کہ چند دنوں کا ہوگا، سامان بھی ختم ہونے لگ گیا، مگر زیادہ وقت لگا، پانی ختم ہوا تو راشن بھی ختم، مسلمانوں کے پاس الحمدللہ وہ اپنے گھروں میں تھے تو گھر میں کچھ نہ کچھ تو موجود ہوتا ہی ہے۔ خندقوں پر اللہ کے نبی نے ایسے صحابی مسلط کیے جو تیر انداز تھے، اور کوئی خندق پار کرنے کی کوشش کرتا تو تیر ان کے اوپر لگ جاتا۔ 1 مہینے تک حصار رہا مدینے کا۔ پھر کیا ہوا آپ دیکھیں کہ اچھے دنوں میں جو ساتھ دیتے ہیں وہ اندھیریاں جلیں، یخ مردی اور ریت ان کے سروں پر پڑی، ہانڈیاں الٹ گئیں، سیاست اور معاہدے ختم ہو گئے، وہ لوگ آپس میں لڑنے لگ گئے، تم نے کہا تھا، آپس میں پھوٹ پڑ گئی، آہستہ آہستہ ان کے قافلے جانے لگے۔ مسلمانوں کے لیے آج بھی وہی رب ہے، آج بھی وہی اسلام ہے، آج بھی وہی نبی ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ غزوہ خندق جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ ایک طرف تو باہر کی زندگی کا محاذ تھا، پھر جب عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ مسلمان تیروں اور تلواروں سے نہیں ڈریں گے، نہیں لڑیں گے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پر انہوں نے رخنیں ڈالنے شروع کر دی۔ اس کے اوپر 22ویں پارے میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کی دنیا میں ستایا گیا اور گھر کی زندگی میں بھی، اور مردوں کو جب باہر سے 101 مسئلے ہوں لیکن گھر میں جب وہ آتے ہیں، بچوں کو دیکھا، ماں نے دعائیں کی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی دوہرے طریقے سے ان لوگوں نے ستایا، ایک تو باہر کی جنگیں مسلط کی، اور پھر اتنی سازشیں، قاتلانہ حملے، گھر کی زندگی میں آپ کا سکون برباد کیا۔ سورۃ نور میں آپ دیکھ چکے ہیں جو سورۃ احزاب کے بعد نازل ہوئی، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں حضرت عائشہ پر تہمت لگی، اور یہ بھی اللہ کے نبی کو بے سکون کرنے والی بات تھی۔ دوسری صورت میں آپ زینب سے آپ کے نکاح کے بارے میں بہت سارے واقعات پڑھیں گے، وقت نہیں ہے آپ کو ایک ڈیٹیل میں لے کر جایا جائے، مگر چند جملے بول کر احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ زندگی میں جب کبھی موقع ملے سورۃ احزاب کی تفسیر ضرور پڑھیے گا، یقین کریں سویا ہوا ایمان اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ آج ہمارے ایمان کو دوبارہ اسی جگانے کی ضرورت ہے۔ ویک اپ مسلمس، بہت سو لیا، جاگو جگاؤ، سنو سناؤ، پڑھو پڑھاؤ، اس وقت تحریکیں اٹھانے کا وقت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اللہ نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اس پارے کو پڑھ کر ایک ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو کہ اس شعر میں ہے: آئین جوان مردی حق کے گوئی اور بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ شاعر کہتے ہیں کہ جوان مردی ان کا شیوا ہوتا ہے، سچ کہیں، سچی بات کہیں اور کس سے نہ ڈریں۔ جو اللہ کے شعر ہیں ان کو لومڑی کے طور طریقے زیبا نہیں دیتے، اور مکر و فریب کاری یہ رسوا کن عام باتیں، یہ آج کی یوتھ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں تو لڑکوں تک بات پہنچا دیں۔ جب تک اس امت کی یوتھ کھڑی نہیں ہوگی، امت مسلمہ کھڑی نہیں ہوگی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ موضوع کیا ہے تھیم اس پارے کا؟ فرد کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح ہے، معاشرے کے احکامات۔ جب تک امت مسلمہ کا فرد واحد اپنے اوپر کام نہیں کرے گا، تسلی سکون نہیں آئے گا۔ پرسکون گھریلو ماحول اور صالح معاشرے کے لیے دیکھیں اب قرآن اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ جو میسیج ہے وہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرو، اپنے گھروں کو ٹھیک کرو۔ جھلکیاں دی کہ اللہ کی فرمان برداری کرنے والوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ارشادات الہی کی روشنی میں امہات المومنین کے لیے احکامات دیے، مومنوں کے لیے وسیع مغفرت اور بڑے اجر کا ثواب ہے۔ خاتم النبیین کے بارے میں بتایا، مسلمانوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کا حکم دیا، پردے کے حتمی احکامات آئے، امہات المومنین کو پردے کا حکم دیا، نبی پر درود پاک پڑھنے کے احکامات تھے۔ قیامت قریب تر سمجھو، تقویٰ کی ہدایت، اوصاف الہی، کافروں کی جہالت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی، قوم سبا پر اللہ کی نعمتیں تھیں مگر انہوں نے ناشکری کی، کافر عذاب الہی کے مستحق کیوں ٹھہرے، اور مایوسی کی ممانعت، شیطان کے تابعداری کی جگہ جہنم ہی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے فضائل قرآن، سورۃ فاطر کی بہت پیاری پیاری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث لوگ کون ہیں؟ 3 اقسام میں کیٹیگرائز کیا ہے۔ قسمیں کھا کھا کر مکرنے والے ظالم، صراط المستقیم کی وضاحت، حق کی تبلیغ کرنے والوں کو شہید کر دیا گیا، اور اتنا کچھ پڑھنا ہے، کتنا محدود وقت ہے۔ نیت کریں کہ ہم اس قرآن پاک کو غیر محدود وقت کے لیے پڑھیں گے تاکہ ہمیں وہ علم حاصل کر سکے جو کرنا چاہیے، اور یہی وہ راز ہے، جب تک ہم اس علم کو حاصل نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ 22واں پارہ سورۃ احزاب کی آیت 31 سے شروع ہوتا تھا، اور پھر سورۃ سبا اس کے اندر پوری ہے، اس کے بعد سورۃ فاطر ہے، اور اس کے بعد سورۃ یاسین کی ابتدائی 21 آیات ہیں۔ ایک ایک آیت موتیوں کی طرح پروئی ہوئی ہے، بہت اہم ہے نکات۔
بہت اہم نکات میں یہی ہے کہ آیت نمبر 1 to 71، آیت نمبر 11 پھر نیکسٹ، تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، سچائی کی روش اختیار کرنی ہے، اللہ کی دعوت دینا آپ کا فرض ہے، شرک کو دور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ سے ڈر کر رہیں گے تو کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت کی گھڑی کا علم ہے، اور وہ بتائے گا کہ رزلٹ ڈے آپ کا کس دن ہوگا۔ اللہ کی صفات پر غور و فکر کرنے کا پیچھے بھی انفارمیشن دی اب بھی، اور اللہ کی صفات اپنے اندر لائیں گے تو کامیابی ہوگی۔ سورۃ فاطر میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم، اچھے عمل، حق پر رہنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت تبلیغ ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں آخری اشرا شروع ہو گیا ہے، خرچ کرنے کے بارے میں بہت اہمیت ہے۔ اچھا، اہم نکات لیں۔ تبرج کہتے ہیں بے پردگی نہ ہونا، بے پردگی اور زیب و زینت کا اظہار سے بچنا تبرج ہے۔ تبرج کا مطلب ہے جہالت سے، فیشن سے باہر نکل جانا، اس کا منع کیا گیا۔ تقوی اور خشیت الہی، سنتوں کا مذاق نہیں اڑانا، قولاً سدیدہ، شیطان کی پیروی نہیں کرنا، سیدھی بات کرنا ہے۔ بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی خاتون کو بتایا گیا کس حدود تک ڈھانپنا ہے جب باہر جائیں گی تو، اور اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، ناشکریاں نہیں کرنی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ٹھہرا لینا ہے۔ نبی کے وسلم پر درود پاک کی اہمیت کیا ہے، میرے لباس میرا ایمان اور تقوی اور دین کی پہچان، یہ سب بتایا گیا۔ دوسروں کی امیدوں پر ایکسٹرا لگیج نہیں اٹھا لینا، کیونکہ آپ نے اپنا اسفان خود اٹھانا ہے۔ احزاب، مسلمان اور مسلمات سب کا ذکر ہے اس میں، اندر نفس کے تزکیے کا ذکر ہے، معاشروں کی رسموں کو توڑنا ہے، اور زیب و زینت کو زیادہ نہیں دکھانا۔ منہ بولے بیٹوں کی اہمیت نہیں ہے، شریعت کے تقاضے پورے رکھیں، بے پردگی نہیں ہونی، بے تکلفی نہیں ہوگی، مرد اور عورت کے بیچ میں حجاب کی بات ہوگی، جب بات ہوگی تو کس قسم کی ہوگی، اور دو ٹوک بات کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یہ دین کے نام پر بھی جائز نہیں ہے۔ چھپا کر اور ظاہر خرچ کرنا ہے، سورۃ فاطر کا سبق ہے۔ فاستبقوا الخیرات، خیرات میں آپ آگے، زندگی کی مہلت کو غنیمت جاننا ہے۔ اور سورۃ یاسین کو دیکھیں تو تعصب کی دیواروں کو گرانا ہے، تعصب دل میں ہوگا حق نہیں آئے گا۔ باپ دادا کے نام لے کر، خاندان برادری کے نام پر حق کو نہیں جھٹلانا، اللہ کے راستے کی دعوت کرنی ہے، بغیر مول کے، بغیر پیسے کے، احسان مندی کے ساتھ، دل میں شکر گزاری کے ساتھ اللہ کے راستے کی دعوت دینا ہے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔